एपिसोड 63। उसके हाथों में नोट कांपने लगे। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। उसका दीवाना उसे दायरे के बाहर तक छोड़ने आया। थोड़ी देर बाद वो घर में अम्मा और सतारा को कायल कर रही थी कि वो उसे बाबा को अस्पताल ले जाने की इजाजत दे दें। उन्होंने कमाल लापरवाही से इजाजत दे दी और गामन को रेहड़ी पर लिटाने में मदद भी कर दी। वो एक मरतबा फिर अस्पताल में थी। डॉक्टरों ने उसे दाखिल कर लिया और इलाज शुरू कर दिया। पहले गामन को सरदारा खाना खिलाती थी, अब उसे मौका मैसर था। वो उसके हाथ से खाता तो था, मगर यूं जैसे सजा के अमल से गुजर रहा हो। उसकी तकलीफ में इफाका तो हो गया, मगर डॉक्टरों ने निश्तर अस्पताल रुजू करने का मशवरा देकर उसे निढाल कर दिया। वो जल्द अज जल्द गामन को मुल्तान ले जाना चाहती थी, मगर ज्यादा सफर नहीं था। बड़े अस्पताल के अखराजात का अंदाजा भी नहीं था। नाचार 2 दिन उमर हयात का इंतजार करना पड़ा। उसे देखकर चंदू अपने आप पर काबू न रख सकी और बोली, मीरजादे, मेरे बाबा को बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगी। उसने दिलासा दिया। डॉक्टर से राब्ता करके गामन की कैफियत दरियाफ्त की तो उसे पता चला कि चंदू इतनी घबराई हुई क्यों थी। वो वार्ड में जाने के बजाय घर चला गया, चेकबुक ले आया। डॉक्टर्स के बताए गए तखमीने के मुताबिक बड़ी रकम निकलवाई और गामन को एम्बुलेंस पर डालकर मुल्तान का रुख किया। उसकी कोशिशों से गामन को बासानी एडमिट कर लिया गया, वरना शायद चंदू ये मरहला अबूर ना कर पाती। वो 3 दिन तक चंदू और गामन के साथ रहा। फिर जब उनकी तमाम तर मेहनत अकारत गई और डॉक्टर्स ने गामन की टांग घुटने से कुछ ऊपर से काट फेंकी, तो वो रुक न पाया और रोती हुई चंदू की झोली में कई बड़े नोट फेंककर अस्पताल से रुखसत हो गया। चंदू को उसके जाने के बाद एहसास हुआ कि उसे उमर हयात का बड़ा सहारा था। मुसीबत के उन दिनों में वो उसके काफी करीब भी आ गया था और चंदू पर बावर कराने में भी कामयाब हो गया था कि वो फितरतन बुरा नहीं था, मगर जज्बात के इश्तियाल परवर रौ में बहक कर बुरा बन गया था। वो अब भी उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद था या नहीं, उसकी मोहब्बत का दावेदार था या नहीं, ये उसने नहीं बताया था। शायद उसने अस्पताल की मखमूम फिजा में मोहब्बत और ख्वाहिश के शगुफे खिलाने मायूब समझते हुए खामोशी इख्तियार किए रखी थी। जब टैक्सी खाल पर आन रुकी और चंदू बदले हुए डिजाइन की चौबी बैसाखी थामे उतरी, ड्राइवर के सहारे पर एक टांग वाला गामन नजर आया, तब सरदारा और ताजा के हलक से चीखें निकल गईं और वो दुपट्टों से बेनियाज खाल की तरफ दौड़ी। बड़े दिनों बाद चंदू ने गामन की आवाज सुनी, ताजा, खूब बैन करो, तुम्हारा साईं मर गया है। उमर हयात को उसके घर पहुंचने की खबर हो गई थी। वो गामन की अयादत को पहुंच गया। गामन ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। चंदू उसकी ज़ेरबार थी, उससे मुंह नहीं फेर सकती थी, मगर दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि वो जल्द चला जाए। वो कुछ देर तक गामन पर झुका अयादत करता रहा। गामन की आंखें तक खामोश रहीं तो एक आह भर कर पलटा। कमरे से निकलते हुए सरगोशी में बोला, चंदू, मुझे खाल तक तो छोड़ा। वो उसकी बात टाल ना सकी। खाल पर पहुंचकर उमर हयात रुक गया। देखो चंदू, बाबा के इंतकाल के बाद मुझ पर भारी जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं। तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का रवैया भी दिल दुखाता है, इसलिए मैं बार बार नहीं आ सकता। शायद दोबारा यहाँ ना हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो पीर बख्श के हाथ पैगाम भेज देना। पीर बख्श? अली बख्श माची का बेटा? पर वो तो... हाँ, वो अच्छा आदमी नहीं है, मगर उसमें इतनी जरूरत नहीं कि वो तुम्हें मैली नजर से देखे या बदनाम करे। उसने इस बात में सर हिलाया, हाथ बढ़ाया, उसे खींचकर सीने से लगा लिया, फिर चेहरा थामकर वारफ्तिगी से चूम लिया। उसने पहली बार चंदू के दिल के तारों को छेड़ा था, इसलिए उसने कोई मज़ाहमत नहीं की और ना उसके साया फगन जिस्म से अलहदा हुई। जब उसे बाई कहकर पलटी तो नलके के खाडे पर कूलों पर हाथ रख के खड़ी ताजा पर नजर पड़ गई। वो शोलाबार नजरों से उसे देख रही थी। चंदू का दिल धक से रह गया। सहन में पहुंची तो ताजा ने उसे देखकर बुरा सा मुंह बनाया। बस चंदू, यही तो मैं कहती थी। उसके पास ताजा के सवाल नुमा फैसले का जवाब नहीं था। वो सर झुकाकर कमरे में चली गई। ताजा उसके पीछे कमरे में आ गई और तंजिया लहजे में गामन को बताने लगी। वो खाली आंखों से देखता रहा, जैसे कुछ भी ना सुन रहा हो। चंदू चारपाई की बाह से टेक लगाए बैठी जमीन पर सुनती रही। उसका चेहरा सपाट था। पहला मामूल लौट आया। चंदू सुबह था शाम गामन की चारपाई से लगकर बैठी रहती और कोशिश करती कि वो किसी न किसी तरह बोल पड़े, मगर उसकी हर कोशिश हस्ब साबिक नाकाम रही। तब उसकी चश्मे तसव्वुर पर चोरी छुपे उमर हयात विराजमान होने लगा। वो उसके बारे में सोचने लगी जिसे सोचना गुनाह ख्याल करती थी। दुख अपनी जगह बचा, कच्ची उम्र के सुहाने सपनों को रोकना उसके बस से बाहर था। तभी
کھلی آنکھوں دیکھتی رہی اور بند آنکھوں دیدارے یار کرتی رہی۔ سرما کے ابتدائی دن تھے جب وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ ایک سہیلی سے ملنے کا بہانہ کر کے گھر سے نکلی۔ پیر بخش شریف الدین کا بگڑا ہوا لڑکا تھا، گریبان کھول کر چلتا، سگریٹ کے مرغولے اڑاتا اور کئی کئی دن گھر سے بنا بتائے غائب رہتا تھا۔ اس لیے وہ اس کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر میرزادے سے رابطے کی طلب میں قدم اٹھا رہی تھی۔ پیر بخش کا ڈیرا فرلانگ بھر کے فاصلے پر جنگل کے کنارے واقع تھا۔ قرب و جوار میں کوئی اور گھر نہیں تھا۔ وہ دوپہر میں وہاں پہنچی۔ اسے گھر میں اکیلا پا کر گھبرا گئی۔ اس کی ماں، 3 بہنیں اور باپ نہ جانے کہاں گئے ہوئے تھے۔ پیر بخش نے اسے دیکھا تو اپنے بڑے سے اصیل مرغے کو صحن میں اچھال دیا اور بھاگا آیا۔ آج میرے گھر میں یہ چاند کیسے طلوع ہو گیا؟ میر عمر حیات کے لیے تمہیں ایک پیغام دینے آئی ہوں، اسے کہنا میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ جلدی جلدی کہہ کر پلٹنا چاہتی تھی مگر پیر بخش لپک کر سامنے آ گیا۔ اوہو، اب آ ہی گئی ہو تو کچھ دیر تو بیٹھو، جلدی بھی کیا ہے؟ اس کا عامیانہ انداز اسے ایک آنکھ نہ بھایا مگر رکنے پر مجبور ہو گئی۔ میرزادے کے کہنے پر تمہارے پاس آئی تھی، پیغام دے دیا، اب جا رہی ہوں، پرے ہٹو، جانے دو مجھے۔ پیر بخش کی آنکھیں سلگنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے زندگی بھر نہیں سوچا تھا کہ چندو ماہی یوں اس کی تنہائی کے محل میں آن کھڑی ہوگی۔ اسے عمر حیات کی دوستی بھول گئی، اس کا دبدبا اور اختیار فراموش ہو گیا۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، چیختی چلاتی چندو کو کمرے میں کھینچ کر لے گیا، لرزتی ہوئی آواز میں اظہار محبت کرنے لگا۔ وہ اسے دھکیلتی رہی، مدد کے لیے بلند آواز میں چیختی رہی مگر اس کی آواز کمرے میں چکرا کر دم توڑتی رہی۔ تبھی کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ عمر حیات بھی اسے تنہائی میں لے گیا تھا مگر تب وہ اتنی خوفزدہ نہیں تھی۔ تب شاید اسے علم نہیں تھا کہ مرد تنہائی میں کیا کچھ کر سکتا ہے۔ پیر بخش توانا اور جوان مرد تھا۔ چندو کو فوراً احساس ہو گیا کہ وہ زیادہ دیر اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی، اسے کسی اور طریقے سے اپنا دفاع کرنا ہوگا۔ یہ سوچتے اچانک اس نے مزاحمت ختم کر دی، رویہ بدل لیا اور پیر بخش کی باتوں کا حیرانی اور محبت کے ساتھ جواب دینے لگی۔ اس کی اوباشانہ چھیڑ چھاڑ سے ملنے والی مہلت میں اس ناگہانی مصیبت سے چھٹکارا پانے کی ترکیب سوچنے لگی۔ وہ اسے باتوں میں لگا چکی تھی مگر قسمت کے وار سے بے خبر تھی۔ وہ جب پیر بخش کے گھر میں داخل ہو رہی تھی اس وقت کچھ فاصلے پر کھیتوں میں کام کرنے والے چند مردوں اور عورتوں کی نظر میں آ گئی تھی۔ دیکھنے والوں میں پیر بخش کا ایک چچا زاد بھائی بھی شامل تھا جو نہ صرف پیر بخش سے نعت رکھتا تھا بلکہ اسے یہ بھی خبر تھی کہ گھر میں پیر بخش کے سوا کوئی فرد موجود نہیں ہے۔ فاصلے کی وجہ سے وہ چندو کو تو پہچان نہیں پایا تھا مگر یہ پہچاننا ضروری نہیں تھا۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے اس نے آسمان سر پہ اٹھا دیا۔ شور سن کر 10-12 لوگ اکٹھے ہو گئے جنہیں لے کر اس نے پیر بخش کے گھر پر دعویٰ بول دیا۔ جب دیہاتی چھاپا ماروں کا وفد پیر بخش کے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو اس وقت چندو اور پیر بخش ایک دوسرے سے چپک کر بیٹھے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے۔ صفائی کا موقع دیے بغیر عورتوں نے چندو کو جبکہ مردوں نے پیر بخش کو دبوچ لیا اور چند ہی لمحوں میں دونوں کو مار مار کر ادھموا کر دیا۔ پیر بخش کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا جبکہ چندو کو گھسیٹ کر گامن کے سامنے لا پھینکا گیا۔ گامن کی سرد آنکھوں میں گھر تک پہنچنے والے عزت کے جنازے کو دیکھ کر زندگی کی ہلکی سی رمق پیدا ہوئی، پھر چندو کی بنی ہوئی درگت دیکھ کر معدوم ہو گئی۔ گامن اور تاجا کو وسیب باروں نے بہت برا بھلا کہا، بے غیرت بھی کہا اور جی کھول کر تانے دیے اور ان کے سامنے چندو کو 2-4 ہاتھ اور جڑ دیے۔ گامن مجنونہ انداز میں یہ ماجرا دیکھتا رہا اور پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو جھرنوں کی صورت بہنے لگے۔ چونکہ اس بدنامی میں میرزادہ عمر حیات شامل نہیں تھا اس لیے اس خبر کو پڑ لگ گئے۔ شام سے پہلے آس پاس کے تمام علاقوں تک چندو کی رسوائی کا قصہ پھیل گیا۔ عمر حیات کی پوٹوہار جیپ شام ڈھلے کھال پر آن رکی۔ وہ جیپ سے اتر کر دوڑتا ہوا چندو کے پاس پہنچا جو حسب معمول سر نواڑے گامن کی چارپائی کا پایا تھامے ہچکیاں لے رہی تھی۔ عمر حیات نے رسمی الگ سلگ کے بغیر اسے مخاطب کیا، چندو، یہ میں نے کیا سنا ہے؟ فرت جوش سے اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی اور آواز کانپ رہی تھی۔ چندو نے سر نہیں اٹھایا تو اس کا لہجہ مزید درشت ہو گیا۔ وہ پھٹ پڑی اور اس نے سانس لیے بغیر تمام رحم کہانی کہہ سنائی۔ شاید اسے پرواہ نہیں رہی تھی کہ اس کی باتیں گامن بھی سن رہا تھا۔ عمر حیات چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا اور پھر کوئی تسلی دلاسا دیے بغیر جس طرح دندناتا ہوا آیا تھا ویسے ہی ہوا میں اڑتا ہوا گھر سے نکل گیا، سیدھا پیر بخش کے گھر پہنچا۔ پیر بخش کا باپ ملا جس نے اسے بتایا کہ لوگوں نے اس واقعے کے بعد اس کا حقہ پانی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاہم پیر بخش کو گھر سے نکالنے پر اسے رعایت مل سکتی تھی، اس لیے اس نے پیر بخش کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ کہاں گیا تھا،
इस बारे में उस समय घर के किसी फर्द को इल्म ना था। उमर हयात के सीने में यार के दिलशकन रवैये पर आग दहक रही थी। वो घर गया, गन उठाई और हर उस जगह पर गया जहां पीर बख्श के मिलने का इम्कान था, मगर वो नहीं मिला। आधी रात को नाकाम होकर हवेली वापस लौट आया। उसकी हालत खासी नागुफ्तबर थी। एक मर्तबा फिर वो चंदू माही के लिए बायसे आज़ार साबित हुआ था। यही कलक उसे मुस्तरब कर रहा था। वो चंदू के इश्क में गिरफ्तार था। उसे ब्याना चाहता था, मगर माँ आड़े आती थी। उसकी हुक्म अदूली नहीं कर सकता था। कम उम्री की बदौलत उसके इसरार को घर में संजीदगी से नहीं लिया गया। उसकी चारों बहनों और माँ पर मुश्तमिल घराना हम ख्याल था, जबकि वो मिसफिट था। बकिया रात उसने जागते और सोचते गुजारी। सुबह तक वो चंदू को ब्याह कर शहर वाले मकान में ले जाने का फैसला कर चुका था। उसका अपना मकान खासा बड़ा था, जिसे उसने अपने कजन की मार्फत किराए पर दे रखा था। शहर पहुंचकर कजन से राब्ता किया तो पता चला कि हफ्ता भर पहले किराएदार मकान छोड़कर चले गए थे। उसका एक मसला आपो आप हल हो गया। उसने चाबी ली और वापसी का कसद किया। माँ के पैर छुए, रिवायती अदब से मुखातिब हुआ। अम्मा, औलाद गुनाह करती है, माँ की दुआ उसके गुनाह पर पर्दा डालती है। मैं कुछ ऐसा कर गुजरने का इरादा रखता हूँ कि आपका दिल दुखेगा। मैं आपको बुरा लगूंगा। मुझे मार लेना, बुरा भला कह लेना, पर कोई बद्दुआ ना देना। माँ का माथा ठनका। वो कुरेदती हुई नजरों से देखते हुए मुतफिकराना अंदाज में बोली, तुम ऐसा काम करते ही क्यों हो जिस पर तुम्हें मेरी बद्दुआ का डर लाहक हो? अम्मा, दिल के हाथों मजबूर हूँ। मीरजादे, क्या बात है? तुम बहुत परेशान दिखाई देते हो। वो माँ के पैरों में बैठ गया। माँ ने बहतेरा पूछा कि वो क्या करना चाहता है, मगर वो लब बसता रहा। माँ का दिल मुट्ठी में आ गया। आज तक बेटा इस तरह सर झुकाए उसके दरबार में नहीं आया था। तुम्हारे बाबा के बाद मेरा दिल बहुत कमजोर हो गया उमर, ये ध्यान में रखना। उसने इस बात में सरे लाया और हवेली से निकल आया। 2 बजे के करीब वो घने दरख्त के नीचे खाल पर खड़ा अपने फैसले का असर नौ कल्बी अहाता कर रहा था। अपने लंबे बाल झटक कर पीछे धकेले और चंदू की तरफ कदम उठा दिया। ताजा और सरदारा घर में नहीं थी। गावन सहन में चारपाई पर एक टांग लटकाए बैठा था, जबकि चंदू कमरे में दुबकी पड़ी थी। वो सीधा गामन के पास आया। चंदू का पूछा। कोई जवाब ना पाकर बोला, गामन, मुझे एतराफ़ है कि मैंने तुम्हारी हस्ती बस्ती जन्नत को तहस तहस कर दिया। अगर मैं तुम्हारी गधा गाड़ी ना रोकता तो मेरा बाबा ना मरता, तुम्हारी टांग ना कटती, चंदू इस तरह मुफ्त में बदनाम ना होती और तुम्हारा घर पहले की तरह शादबाद रहता। मगर ये सब तकदीर का लिखा हुआ था, जिसे हम सब से टाला या मिटाया नहीं जा सकता। जब मैं मुजरिम हूँ तो फिर सज़ा मुझे ही मिलनी चाहिए, ना कि तुम्हें या तुम्हारी बेटी को। मगर मुझे दी जा सकने वाली कोई भी सज़ा ऐसी नहीं जो तुम्हारी खुशियाँ लौटा सके। इसलिए मैं सोच विचार के बाद एक नया इरादा लेकर आया हूँ। तुम्हें, बीबी ताजा और सरदारा, सबको चंदू माही के वजूद से नफरत हो गई है ना? उसे देखना तुम लोगों के बस से बाहर है, जबकि वो तुम्हें दुख में नहीं देख सकती और ना तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर कर सकती है। लोगों की नजरें उसे जख्माती हैं, बदनाम जो हो गई है, और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। उसके लिए दिन रात परेशान रहता हूँ। इन सब मसलों को एक ही अमल से हल करने आया हूँ। चंदू माही को दुल्हन बनाने आया हूँ। दामन के स्याह होठ सिकुड़ गए, आंखें खुल गई। उसे देखता रहा जो आंखों में आंखें डालकर नाकाबिले यकीन दावा कर रहा था। मेरी गलती से पीरू माची जैसे कुत्ते ने मांस की बू सूंघ ली है। जब तक मेरे हाथों मारा नहीं जाएगा, वो चंदू को सुख से नहीं रहने देगा। कोई चंदू की तरफ मैली निगाह से देखे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं उसे लेने आया हूँ। उसे बुलाओ और मेरे साथ रवाना कर दो। मुझ पर एहसान होगा तुम्हारा। बाबा की कसम, किसी दिन इस एहसान का बदला चुका दूंगा। गामन ने कोई जवाब ना दिया। ना जाने किस वक्त कमरे के दरवाजे में आन खड़ी होने वाली चंदू की आजरदा आवाज उसके कानों में पड़ी। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यहाँ मेरा दम घुटता है। 2-4 दिन और रही तो मैं भी मर जाऊंगी। बाबा का भी दम घुट जाएगा। बाबा, चली जाऊं? उमर हयात का चेहरा खिल उठा। गामन की गर्दन में बल पड़ा। चंदू को देखकर फनकारा। हाँ हाँ, जाओ, जहां भी जाकर अपना मुंह काला करो। मुझे क्या, मैं हूं भी कौन तुम्हारा? वो तीर की तरह बाबा के पास आई। बड़े अरसे बाद वो उसे मुखातिब करके बोला था। झुकी तो गामन ने एक जोरदार लात उसके कंधे पे मारी। वो पुश्त के बल जमीन पे गिर गई। सिसक कर बाबा कहती हुई उठी,
تو گامن نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ نا چندو، اب نہیں، بس کرو اور مجھے 4 دن جینے دو۔ وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ بابا کے لہجے میں اتنی نفرت گھلی ہوئی تھی کہ اس کی روح تک چھلنی ہو گئی۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر ہاتھ جوڑ کر بولی، بابا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں حرام کی پھوئی نہیں ہوں بابا، تم میرے مالک ہو، چاہو تو روک لو، چاہو تو بھیج دو۔ نا چندو، میں تمہارا کوئی نہیں، تم جاؤ، جہاں بھی جاؤ، خدا کے لیے لوٹ کر مت آنا۔ میرا جینا جینا نہیں، بے غیرتی کا جینا ہے، اور ایسے جیون سے تو موت آ جائے بہتر ہے۔ شالا خدا کسی غیرت والے کو دھی نہ دے۔ گامن کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید تھا، آنکھوں سے لگاتار آنسو اور ہونٹوں سے لعاب نکل کر داڑھی کو بھگونے لگا تھا۔ عمر حیات نے چندو کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ گامن کو دکھی مت کرو، وقت سب سے بڑا مرہم ہے، اسے چند دنوں میں قرار آ ہی جائے گا۔ چلو اب چلیں۔ یہ سب کچھ بڑا غیر فطری سا تھا کہ اس نے عمر حیات سے پوچھا نہیں کہ وہ اسے کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ جہاں لے کر جا رہا ہے وہاں اس کی حیثیت کیا ہوگی، اسے یوں ادھل کر جانا چاہیے یا نہیں۔ سب کچھ آپ و آپ لہجہ بھر میں طے ہو گیا اور وہ سر جھکائے گامن کے گھر سے نکل آئی۔ پوٹوہار جیپ میں بیٹھ کر ساکت نظروں سے اپنے گھر کو دیکھنے لگی، جس میں اس کا نیم پاگل بابا رہتا تھا، بہت پیار کرنے والی ماں تاجہ بی بی رہتی تھی، اسے شہزادی بنا کر رکھنے والی جواں سال بہن سردارہ رہتی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک دم پتھرا گئی اور جیپ کے سٹارٹ ہوتے ہی اس نے سر گھٹنوں میں ڈال دیا۔ بے سامان گھر میں نیلو بھرے چہرے والی دلہن میت کی طرح اتری۔ چونکہ مکان میں ایک چارپائی تک نہیں تھی اور نہ ہی اس کا خیال عمر حیات کو پہلے آیا تھا، ورنہ وہ بندوبست کرنے کے بعد چندو کو یہاں لاتا، اس لیے وہ اسے کچن کی شیلف پر بٹھا کر الٹے قدموں شہر گیا۔ فوری ضرورت کا سامان اور چارپائیاں خرید کر منی ٹرک پر اٹھا لایا۔ دونوں نے مل کر ایک کمرہ اور کچن آباد کیا۔ عمر حیات امیر گھرانے کا اکلوتا وارث تھا، ماں اور بہنوں نے آج تک اسے پانی بھی اٹھ کر نہیں پینے دیا تھا۔ تساہل پسند مزاج اور شدید ذہنی دباؤ کے باوجود آج خاصا کام کرنا پڑا تو بری طرح تھک گیا۔ چندو بھی کام کی عادی نہیں تھی، مستضاد یہ کہ اس کا جسم مضروبہ تھا، دل کے ساتھ ساتھ جسم کا عضو عضو دکھ رہا تھا۔ عمر حیات ہوٹل سے کھانا لانے نکلا تو وہ ہانپتی ہوئی چارپائی پر گر گئی۔ اس کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ گامن کا نفرت بھرا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا جاتا اور وہ اپنے تئیں زمین میں گڑ جاتی۔ اسے کوئی مغالطہ نہیں تھا، کوئی شبہ نہیں تھا، اسے اپنے وجود کی گرانی اور گامن کی محبتوں اور احسانات کا پوری طرح علم تھا۔ وہ باپ سے بڑھ کر باپ تھا اور دوست سے بڑھ کر دوست تھا۔ اس کے ذہن میں وہ تصویر ہمیشہ نقش رہی تھی جس میں گامن ایک کندھے پر مچھلیوں کا تھیلا لٹکائے، دوسرے کندھے پر اسے اسکول بیگ سمیت اٹھائے کھال عبور کرتے ہوئے یوں اٹک گیا تھا کہ اس کا ایک پاؤں کھال کے پچھلے بنے پر تھا تو دوسرا اگلے پر۔ کھال کی چوڑائی زیادہ تھی، وہ نہ آگے جا سکتا تھا نہ اگلا قدم پیچھے ہٹا سکتا تھا۔ بجائے غصہ کرنے کے وہ ایک دم دل کھول کر اپنی حماقت پر ہنسنے لگا۔ اس نے جو ہی سرکس کے کرتب باز کی طرح چندو کو اگلے بنے پر اتارا تو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لہراتا ہوا مچھلیوں بھرے تھیلے سمیت کھال میں گر گیا۔ نومبر کی آخری ہفتے کی قہر زدہ رات نے کھال کے پانی کو برف کر رکھا تھا۔ وہ پانی میں گرا تو کافی دیر تک باہر ہی نہ نکل سکا اور چندو بنے پر کھڑی تالیاں بجاتی رہی، ہنستی رہی۔ اس کی کمسنی کا احساس ہی نہیں تھا کہ اس کا باپ برفیلے پانی میں کس عذاب سے گزر رہا ہے۔ جب گامن نے باہر نکل کر اپنے کپڑے نچوڑے اور دونوں بوجھ کندھوں پر دوبارہ لادے، وہ تب بھی ہنس رہی تھی۔ اسے گامن کے بجتے ہوئے دانت اس سمے اچھے لگے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے سر جھٹک کر اس تصویر کو ذہن کے پردے سے ایک جانب سرکایا اور کھلے دروازے کے باہر صحن میں خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ مکان خاصا بڑا اور خوبصورت تھا، جھونپڑی میں بچپن اور لڑکپن گزارنے والی کے لیے کسی محل سے کم نہیں تھا، مگر محل کو دیکھ کر دل میں کوئی خوشی نہیں پھوٹ رہی تھی۔ نئی منزل کا تجسس اور شوق کم تھا، پرانے رشتوں کے ضیاع کا دکھ کہیں زیادہ تھا، تبھی دل ہی دل میں سلگ رہی تھی۔ عمر حیات اس کی زندگی میں اوباشانہ انداز میں داخل ہوا تھا، مگر وہ بڑے باپ کا اعلیٰ ظرف بیٹا ثابت ہوا۔ اس نے تمام رات اس کی دل جوئی کی، اس کے جسم پر پڑے ہوئے سیاہی مائل نیلے دھبوں پر بام لگائی، سانجھے مستقبل کے سہانے سپنے دیکھے اور دکھائے، اور سب ٹوٹی ہوئی کڑیوں کو چند ہی دنوں میں جوڑ دکھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وہ رفتہ رفتہ اس کی شخصیت کے سحر میں جکڑی گئی اور اس کا دل محبت کی لے پہ دھڑکنے لگا، رقص کرنے لگا، جھومنے لگا۔ عمر حیات نے اگلی صبح کورٹ میرج کرنے کا پروگرام بنایا۔ الگ صبح ناشتہ لینے نکلا تو اپنے ایک وکیل دوست کے گھر پہنچ گیا۔ اسے مختصراً اپنے حالات سے آگاہ کر کے
مشورہ طلب کیا۔ دوست متفکر ہو گیا۔ میر صاحب، آپ نے اس کام کو جتنا آسان سمجھا ہے یہ اتنا آسان ہے نہیں، کیونکہ آپ کا تو شناختی کارڈ بن چکا ہے، مگر آپ جس لڑکے سے شادی کے خواہاں ہیں بقول آپ کے، وہ ابھی 9ویں میں پڑھتی ہے۔ اگر زیادہ بھی ہوئی تب بھی اس کی عمر 16 سے اوپر نہیں ہوگی۔ کورٹ اسے بالغ تسلیم نہ کرتے ہوئے آپ کا کیس خارج کر دے گی۔ وہ بری طرح گھبرا گیا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ پھر پھر کیا جائے؟ میں تو واپسی کے راستے بند کر چکا ہوں۔ وکیل تو سوچ میں پڑ گیا۔ کندھا تھپ تھپا کر بولا، میں چونکہ فوجداری وکیل ہوں اس لیے خاندانی معاملات کو زیادہ بہتر طور پر نہیں جانتا۔ فیملی کورٹ کے ایک سینئر وکیل سے آج رابطہ کروں گا، اس سے رہنمائی لوں گا۔ اگر کوئی صورت نکلتی دکھائی دی تو تمہیں بلا لوں گا۔ تم گاؤں میں ہوگے یا یہیں شہر میں؟ اس نے متلجیانہ انداز میں بہر صورت مدد کی درخواست کی اور یہ بتا کر کہ وہ شہر میں ہی ہے اپنا فون نمبر نوٹ کرا دیا۔ گھر پہنچ کر چندو سے بولا، میں ایک وکیل کے پاس گیا تھا، تبھی ناشتہ لانے میں دیر ہو گئی۔ ساتھ ہی اس نے وکیل سے ہونے والی بات چیت گوش گزار دی۔ مگر تم فکر نہ کرو، میں کوئی نہ کوئی صورت نکال ہی لوں گا۔ چندو سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے ساتھ پڑھنے والی کئی لڑکیوں کو والدین نے پیا گھر روانہ کر دیا تھا۔ وہ اس کی ہم عمر ہی تھی۔ ان کی شادیاں کیسے ہو گئیں؟ اگر ان کا نکاح ہو سکتا تھا تو پھر اس کا کیوں نہیں؟ کہیں عمر حیات اسے چکر تو نہیں دے رہا؟ جب اس نے اپنے تحفظات عمر حیات پر آشکار کی تو اس نے سمجھایا، ان لڑکیوں کا شرعی نکاح پڑھایا گیا تھا، ہم بھی شرعی نکاح کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے تمہارے والدین کی اجازت ضروری ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ گامن کبھی بھی اجازت نہیں دے گا، اور کورٹ میرج کے لیے لڑکے اور لڑکی کا بالغ ہونا ضروری ہے، جبکہ قانون کی نظر میں تم بالغ نہیں ہو اور خود مختار نہیں ہو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سہم گئی۔ اسے ڈر لگنے لگا کہ عمر حیات اسے واپس نہ بھیج دے۔ وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میرزادے، میں مر جاؤں گی پر واپس نہیں جاؤں گی، وہاں میرا دل پھٹنے کو آ جاتا ہے۔ بابا کی نظریں مجھے زندہ درگور کر دیتی ہیں، میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے اپنے وکیل دوست کی کال کا انتظار نہیں کیا اور نئے عزم سے کچہری روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے دوست کو چیمبر سے پکڑ کر فیملی افیئرز کو ڈیل کرنے والے وکیل کے پاس لے گیا۔ براہ راست ملنے اور بالواسطہ ملنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ خاندانی معاملات میں شہرت رکھنے والا وکیل اصغر گیلانی خاصا بوڑھا اور مہنگا تھا۔ اس نے پہلے فیس طے کی، 2000 بیانہ جیب میں ڈالا اور پھر اسے قانونی طور پر محفوظ راستہ دکھانے لگا۔ سیدھا راستہ لمبا اور پیچیدہ ہوتا ہے، شارٹ کٹ آسان ہوتا ہے، دل کو لگتا ہے۔ تبھی اس کے دل کو اطمینان ہوا جب اصغر گیلانی نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، نوجوان، بالکل بے فکر ہو جاؤ، 2-4 دن لگیں گے مگر کام ہو جائے گا، بالکل جینون۔ وہ کچہری سے نکل کر متصلہ بازار میں گھس گیا۔ اپنی چندو ماہی کے لیے جی بھر کے شاپنگ کی۔ 4 بہنوں کے بیچ زندگی گزاری تھی۔ لڑکیوں کے استعمال کی ایک ایک چیز سے آگاہ تھا۔ اس نے قسم قسم کے پیکٹوں اور شاپروں سے لدی پھدی پٹوہار جیپ صحن میں کار پارکنگ کے لیے مخصوص فرش پہ کھڑی کی۔ چندو کو آواز دی اور اسے گدھے کی طرح لاد دیا۔ اس کی حیرت بھی اتنی تھی، کمرے میں لے جا کر سامان کھولتے ہوئے کبھی مسکرانے لگتی تو کبھی شرما کے آنکھیں چرانے لگتی۔ چارپائی کے پائے پر پاؤں رکھے پورے قد کے ساتھ سر پر کھڑا عمر حیات اس کے گلنار چہرے کے لہجہ لہجہ بدلتے ہوئے تاثرات سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے چند چیزیں ڈبوں کے نیچے چھپائیں تو وہ ہنس پڑا۔ چندو، اتنی جلدی تم بھول گئی کہ یہ سامان میں خرید کر لایا ہوں؟ وہ شرم سے لال ہو گئی۔ قوس قزح کے شوخ رنگوں نے عمر حیات کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس پر جھک گیا۔ قریب آ کر اجازت کا طلبگار ہوا۔ آنکھیں سوال کرنے لگی تو آنکھوں کو ہی جواب دینا پڑا۔ چندو کی زبان نے انکار کیا مگر آنکھوں نے اپنے دیوانے کو مدعو کر لیا۔ شب بھر پر محیط رومانوی پیرایوں نے اتنا اعتماد نہیں دیا تھا جتنا ایک خاموش لمحے نے سونپ دیا تھا۔ تم اپنے لیے کچھ نہیں لائے؟ ساری عمر اپنے لیے خریدتا رہا مگر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آج ہوئی۔ میں شام کو گھر چلا جاؤں گا، واپسی پر اپنا سامان اٹھا لاؤں گا۔ میں اکیلی رہوں گی؟ گھنٹہ بھر کے لیے جاؤں گا، جیسے کچہری کیا تھا۔ بی بی سائیں کو میرے بارے میں بتاؤ گے؟ نہیں، مناسب وقت آنے پر بتا دوں گا۔ اور وہ وقت کب آئے گا؟ عمر حیات نے کھلنڈرے انداز میں دونوں ہاتھ کنگھی بنا کر ایک دوسرے میں پھنسائے، جھولے کی طرح 2-3 بار جھلائے اور شرارت سے ہنسنے لگا۔ چندو کو وہ اس گھڑی بہت بھایا۔ وہ سر جھکا کر بولی، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، مگر پھر بھی دل بعض اوقات کیوں چاہنے لگتا ہے کہ زندگی کا سارا وقت اس جیسا ہو جائے یا یہیں ٹھہر جائے۔ اس نے چندو کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں
کہ میں دنیا بھر کی خوشیاں تمہاری جھولی میں لا کر ڈالتا رہوں گا، تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم میرے سوا ہر کسی کو بلا دو گی۔ اس کے دل نے آمین کہا۔ دماغ نے فوراً ہی پینترا بدل لیا اور پوچھا، اے چندو، کیا تم اپنے باپ کو بھی بلا دو گی؟ اپنے اندر اٹھنے والے سوال پر اس کا سر بے اختیار نفی میں ہلا۔ عمر حیات نے سمجھا کہ انکار اس کی بات پر ہوا ہے، اس لیے جھٹ بولا، کیا مطلب؟ کیا تمہیں میری کہی ہوئی بات پر یقین نہیں ہے؟ نہیں نہیں، یہ بات نہیں تھی، میں دراصل کچھ اور سوچنے لگی تھی۔ دکھ کا دورانیہ طویل ہوتا ہے اور خوشیوں کا مختصر۔ بڑی محنت اور باغیانہ جستجو کے بعد ان کی بچھائی ہوئی خوشی کی بساط اچانک سمٹ گئی۔ صحن میں کسی کے قدموں کی چاپ ابھری۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نہ وہ جانتا تھا کہ آنے والا کون ہے اور نہ ہی وہ جانتی تھی۔ آنے والے ایک سے زیادہ تھے۔ پھر چاپ دروازے پر آن رکی۔ دونوں کی نظریں پہلے ہی کھلے دروازے پر ثبت تھیں۔ دروازے میں آنے والے کا چہرہ دیکھ کر چندو ماہی کے بدن کا تمام تر خون نچڑ کر آنکھوں میں آ گیا اور وہ جھٹکے سے چارپائی سے اتر گئی۔ گود میں پڑے ہوئے 2 ادکھلے پیکٹ فرش پر گر گئے۔ وہ چہرہ خوفناک تھا نہ بدصورت، مگر اس کی دہشت سے چندو کا جسم برسنے لگا تھا۔ عمر حیات کا بھی منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ ہکلا کر بولا، بی اماں آپ؟ اس کی فربہی مائل ماں کولوں پر ہاتھ رکھے غیظ و غضب سے سرخ چہرہ لیے خشمگین نظروں سے چندو کو گھور رہی تھی۔ اس کے عقب میں عمر حیات کی 2 بڑی بہنیں جھانک رہی تھیں۔ ان کا انداز بھی خاصا جارحانہ تھا۔ عمر حیات، میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہارے بابا کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم بددعا نہ دینے کا وعدہ لے کر خاندان کا منہ کالا کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ماں نے کمرے کے اندر قدم رکھا۔ عمر حیات چارپائیوں کے بیچ سے گزر کر تیزی سے ماں اور چندو کے بیچ حائل ہو گیا۔ اماں، آپ گھر چلیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ ماں کے عقب سے بڑی بہن تن سے بھرپور لہجے میں بولی، ہاں بھی اماں، لاڈلے کی بات مان لے، بیچارہ کتنی محنت سے چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ نہیں باجی، میں چکر نہیں دے رہا، تم اماں کو لے کر گھر جاؤ، میں شام کو حویلی آؤں گا۔ ماں نے اسے دھکا دے کر ایک طرف ہٹایا اور چندو تک پہنچ گئی۔ اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچ کر دبی آواز میں چیخی، کمزاد، اس وقت تو کہہ رہی تھی کہ بی بی سائن اپنے بیٹے کو سمجھائے، وہ اپنے خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کر لے، ہیں؟ تو پھر اب کیا لینے آئی ہے یہاں؟ چندو نے ہونٹ بھیج کر درد برداشت کیا اور مدد طلب نظروں سے عمر حیات کو دیکھا۔ وہ جلدی سے قریب آ گیا۔ ماں کا ہاتھ تھام کر متلجیانہ انداز میں بولا، بی بی اماں، اس بیچاری کو چھوڑ دیجئے، اس کا کوئی دوست نہیں، میں اسے یہاں لایا ہوں۔ بیٹے نے پہلی مرتبہ احتجاجاً ماں کا ہاتھ تھاما تھا۔ گرفت اجنبی سے لگی۔ حیرت بھری برہمی سے وہ اسے دیکھنے لگی۔ میرا ہاتھ چھوڑ دے، ورنہ یہ تجھ پر اٹھ جائے گا۔ وہ ماں کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنی پناہ گزیر کا استحصال بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی آنکھوں میں التجا بھر کر ماں کو دیکھنے لگا، آنکھوں سے سمجھانے لگا کہ وہ مصیبت میں ہے۔ بیٹے کی مصیبت کو ماں کے علاوہ کون سمجھ سکتا تھا؟ وہ سمجھ گئی، آہستہ سے مٹھی کھول دی، پھر شکست خوردہ انداز میں بولی، تم نے اچھا نہیں کیا۔ بڑی بہن نے فرش پر تھوکا، ایک گندی لڑکی کی خاطر تم نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما، لعنت ہو تم پر۔ دوسرے نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے، اگر آج بابا زندہ ہوتے تو تمہیں زندہ نہ چھوڑتے۔ وہ آنکھیں جھپکے بغیر بولا، بی بی، میں نے واقعی اچھا نہیں کیا، مگر آپ نے بھی اچھا نہیں کیا جو یہاں تک چلی آئیں۔ بیٹے کے جرم کو دیکھے بغیر پردہ ڈال دیتی تو آپ کا ہاتھ تھامنے کی گستاخی سے بچ جاتا۔ ماں بے جان انداز میں ہاتھ چھوڑا کر ہانپتی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئی، سر جھک گیا۔ عمر کی دونوں بہنیں نفرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ دونوں مجرم تھے، تبھی سر جھکائے کھڑے تھے۔ بی بی اماں بولی، میرزادے، آج مجھے یقین ہو گیا کہ سلطنت ہاتھ سے نکل جاتی ہے جب سائیں رخصت ہو جاتا ہے۔ بیٹا بہت کچھ ہوتا ہے پر ماں کا مان نہیں ہوتا، تم بھی نہیں ہو۔ اب مجھے وہ پٹی پڑھاؤ جو اس حرام کی پھوئی کی خاطر پڑھانا چاہتے ہو، تاکہ میں الو بن کر یہاں سے چلی جاؤں، خالی جولی لیے۔ چندو زمین میں گڑ گئی۔ عمر حیات کی طرف دیکھ کر بولی، اس سے بہتر تھا کہ آپ نے بی بی سائن کا ہاتھ نہ تھاما ہوتا۔ اس نے تحرم طلب نظروں سے ماں کو دیکھا، کنکھیوں سے چندو کو دیکھا، پھر ماں کے قدموں میں جھک گیا۔ بی بی اماں، آپ اسے دوبارہ تانا نہیں دیں گی، ورنہ میں آپ کی زندگی سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ ماں کو حیرت نہیں ہوئی، نوخیز عشق یہی دھمکی دے سکتا تھا۔ ہاں بیٹا، ایک یہی دکھ باقی ہے جو تم نے آج تک نہیں دیا، کل دے دو گے۔
ٹھیک ہے، یہ بھی جیل لوں گی۔ اس نے ماں کے تانے کو نظر انداز کیا۔ بی بی، اگر آپ شام تک کا انتظار نہیں کر سکتی تو ان دونوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیں، میں ابھی ساری بات بتا دیتا ہوں۔ بی بی نے دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ وہ نفرت بھری نگاہ چندو پر ڈال کر صحن میں چلی گئی۔ عمر حیات نے اپنا سر ماں کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور ٹیپ پلیئر کی طرح بولنے لگا۔ پہلی نظر سے آخری واردات تک اس نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ خاموش ہونے سے پہلے بولا، بی بی، بابا کہتے تھے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے۔ ظرف والا کبھی کم ظرفوں کی قطار میں کھڑا نہیں ہوتا۔ میں اسی بابا کا خون ہوں۔ میں نے نادانی میں جرم کیا جس کی پاداش میں گامن کا گھر تباہ ہو گیا۔ میرا بابا روٹ گیا۔ میں مجرم ہوں۔ مجرم کو اپنی سزا خود ہی تجویز کر لینی چاہیے، اور قبول بھی۔ یہی بابا نے سمجھایا تھا مجھے۔ میں چندو کا مجرم ہوں، یہ بولتی نہیں ہے۔ میں سچ کہنے سے ڈرتا نہیں ہوں۔ سچ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کے لیے عمر قید کی سزا تجویز کر لی ہے۔ میں نے چندو کو اپنی دلہن بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں گی، دعاؤں کے ساتھ دیں گی، تو میں کبھی نہیں مروں گا۔ اگر ہاتھ کھینچ لیں گی تو نہ صرف زندگی بلکہ میری سزا کا دورانیہ بھی کم ہو جائے گا اور میں وقت سے پہلے مر جاؤں گا۔ ماں تڑپ کے رہ گئی۔ چندو کو بنظر غور دیکھنے لگی۔ بیٹے کے بال مٹھی میں بھر کے جھٹکے دینے لگی۔ فیصلہ کرتے ہوئے تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ تم کتنے بڑے باپ کے بیٹے ہو؟ اس لڑکی کا آگا پیچھا خالی ہے۔ وہ آ کر حویلی جائے گی تو ہر کوئی ہم پہ تھو تھو کرے گا۔ رشتہ دار حویلی میں قدم نہیں رکھیں گے۔ کیا زمانے سے کٹ کر زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ اگر میں اس لیے بڑا گنا جاتا ہوں کہ میرا باپ بڑا تھا تو کیا چندو میرے نام سے بڑی نہیں ہو جائے گی؟ نہیں بیٹا، نام و نسب اور شادی میں بڑا فرق ہے۔ نسب تو نسبت کا عنوان ہے۔ جب چندو میری نسبت سے دیکھی جائے گی تو حویلی کی سائن قرار پائے گی، تب کون انگلی اٹھائے گا؟ پورا وسیب جانتا ہے کہ چندو بن باپ کی لڑکی ہے۔ اس بات کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ بی بی، انصاف کرو۔ کیا چندو کو اس جرم کی سزا دی جا سکتی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں؟ انصاف تو خدا کرتا ہے۔ کیا گونگا یا بہرا پیدا ہونے والا بچہ از خود ادھورا ہوتا ہے؟ تمام عمر معذوری کی سزا تو اسے ہی جھیلنا پڑتی ہے۔ اس کو بھی ساری عمر یہی تانا جھیلنا ہوتا ہے۔ اگر یہ حویلی نہیں جا سکتی تو میں اسے کہیں اور لے جاتا ہوں، جہاں اس کے ماضی پر لا علمی کا پردہ پڑ جائے گا، جہاں اسے رہنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں وہیں حویلی بنا لوں گا، تب تو آپ کو گلہ نہیں ہوگا۔ کیا ماں اور 4 بہنوں کو چھوڑ دو گے؟ نہیں، میں سب کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ایک لڑکی کے لیے وسیب چھوڑ دو گے؟ وسیب تو کیا، میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اماں، آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ ماں کو امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، بی بی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ مجھے گھر سے نکال دیں، مارے پیٹے، جو چاہے میرے ساتھ کریں، آپ کو حق ہے، مگر خدا کے لیے مجھ پر دعا کا دروازہ بند نہ کریں۔ ماں کا دل بسیج گیا۔ اسے کھینچ کر سینے میں چھپاتے ہوئے بولی، میرا دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ میر صاحب زندہ ہوتے تو مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ اب پتا بھی گرے تو دل خوف سے دھڑکنے لگتا ہے۔ اگر تم نے چندو کو ہی بیوی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں اس فیصلے کو قبول کرنے کا اعلان کرتی ہوں، مگر تم دونوں کو میری ایک بات ماننا ہوگی۔ بولو، منظور ہے؟ دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ایسے نہیں، منہ سے اقرار کرو۔ دونوں نے بیک وقت کہا، منظور ہے۔ ماں نے 3 مرتبہ اقرار کر لیا، پھر کہا، میرا حکم یہ ہے کہ تمہاری شادی 3-4 سال بعد ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بہو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، میچور ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں وہی کہہ رہی ہوں جو اس موقع پر موضوع ترین ہے۔ دیکھو بیٹا، سیانے کہتے ہیں کہ پھل موسم کا اور شادی جوانی کی اچھی لگتی ہے۔ تم دونوں کم عمر ہو، شادی کے قابل نہیں ہو۔ چندو گریجویشن کر لے، تب میں اپنے ہاتھوں سے بڑی دھوم دھام سے تمہاری شادی کروں گی۔ عمر نے سوچا، چندو کے گریجویشن کرنے میں 5 سال کا عرصہ حائل تھا۔ عشق کی سولی پر چڑھ کر اتنا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے کنکیوں سے چندو کو دیکھا۔ اس نے اشارے سے سمجھایا کہ بی بی کا کہنا مان لو۔ وہ بولا، آپ شاید بھول گئی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ چندو ماہی کو واپس نہیں بھیجا جا سکتا۔ گامن نے اس پر اپنا دروازہ بند کر دیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ یہ واپس نہیں جائے گی۔ میں اسے اپنی حویلی لے جاؤں گی۔ میٹرک کے بعد کالج میں داخل کرواؤں گی۔ اس کی خواہش ہوئی تو ملتان میں بھی رہ سکتی ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر حویلی کی رانی بنا کر لے آؤں گی۔ تب تک لوگوں کی حیرانی بھی کمزور ہو چکی ہوگی۔ عمر حیات نے انکار کر دیا، نہیں بی بی، آپ مجھے دھوکہ دے رہی ہیں، وقت لے رہی ہیں۔
تاکہ میرے سر سے چندو کے عشق کا بھوت اتار سکے. یہاں آپ غلطی پر ہیں. تو ٹھیک ہے، ایسا ہی صحیح. محبت وقت کی محتاج نہیں ہوتی. تم مجھ پر اپنی محبت کی سچائی ثابت کرو. انتظار کی طاقت سے میرے دھوکے کا توڑ کرو. نہیں بی بی، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. تم نے میری بات منظور کرنے کا 3 مرتبہ اقرار کیا ہے. پاؤں پر مکر گئے ہو، الٹا مجھے دھوکے باز کہہ رہے ہو. دل کو آپ پہ یقین نہیں آ رہا تو نہ کرو. اپنی محبت پر یقین کر کے چندو کو حویلی میں لے چلو. اگر تم 4-5 سال بعد بھی چندو سے محبت کا دعویٰ کرو گے تو تمہیں کوئی نہیں روک پائے گا. ہم بالکل ایسے ہی لاچار ہوں گے جیسے آج ہم سب تمہارے فیصلے کے سامنے بے بس ہیں. دیکھو بیٹا، کیا تم نہیں چاہو گے کہ تمہاری بیوی پڑھی لکھی ہو، کچے سونے کے بجائے کندن ہو؟ یقیناً اپنی محبت کو ہر مرد خوبصورت اور معتبر دیکھنا چاہتا ہے. میرا بھی مان ہے. میں چاہتی ہوں وہ لڑکی میری بہو بنے جسے زمانہ رک کر دیکھنے پہ مجبور ہو اور میرزادی کہہ کر پکارتے ہوئے کسی کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہٹ نہ ہو. چندو نے پہلی مرتبہ زبان کھولی. میں کو منظور ہے. بی بی نے اسے خوشی اور مان سے دیکھا. یہ ہوئی نا عقل والی گل. اب اپنے دیوانے کو بھی سمجھاؤ کہ میری بات مان لے. 3 قول دے کر مکرنے والے کو خدا بھی معاف نہیں کرتا. چندو کی ملتمس نظریں اپنے دیوانے پر اٹھی. چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی. بی بی سائن کی بات مان جائے. مجھے یقین ہے کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے.